बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और रियासत। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। हमारा आज का मौजू गुफ्तगू है कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की निजकारी। नाज़रीन, CDA इस्लामाबाद का एक मुनाफा बख्श इदारा था जो आजकल ज़बूं हाली का शिकार है। मुलाजमीन की तनख्वाहें पूरी नहीं कर पा रहा। आखिर ऐसे क्या अवामिल हैं कि एक मुनाफा बख्श इदारा नुकसान की तरफ जा रहा है? 16,000 मुलाजमीन की नौकरियां ख़तरे में पड़ गई हैं। इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं सैयद मकबूल हुसैन शाह साहब, सदर हैं CDA एम्प्लॉयज़ यूनियन पाशा ग्रुप के, और उनके साथ हैं इज़्ज़त कमाल पाशा साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं CDA एम्प्लॉयज़ यूनियन पाशा ग्रुप के। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए। शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, ये बताइए कि क्या ऐसी वजूहात पैदा हो गई हैं कि हुकूमत इतने मुनाफा बख्श इदारे को प्राइवेट करने का सोच रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं हक न्यूज़ का और गुफरान अहमद चिश्ती साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस्लामाबाद के एक इदारे की तंजीम को ये मौका दिया है कि हम अपने ग्रीवियंसेस, अपने मुलाजमीन की तकलीफ़ और ये जो एक प्राइवेटाइजेशन के हवाले से एक बहुत बड़ा फ़ैसला हुकूमत पाकिस्तान करना चाहती है, इसके लिए आपने हमें प्लेटफॉर्म दिया है, तो मैं नहायत ही आप लोगों का मशकूर हूँ जी। अब जो आपका सवाल है वो सवाल CDA के हर मुलाजिम के दिल में है, और आप ये समझें कि ये 16,000 मुलाजमीन नहीं बल्कि 16,000 ख़ानदान हैं। इनको प्राइवेटाइजेशन में भेजना या गोल्डन हैंडशेक में इनको फारिग करना या इनके अलाउंसेस या इनके बेनिफिट्स को ख़त्म करके इनको डेली वेजेस कन्वर्ट करना, ये इनके लिए ना सिर्फ माशी जो उनसे है वो मुश्किलात पैदा कर देगा, बल्कि एक बहुत बड़ा स्लम आ जाएगा इस्लामाबाद में बेरोज़गारी का, जो कि ना सिर्फ बेरोज़गारी बल्कि इससे आपको पता है अफरा तफरी और क्राइम में जो उनसे है वो इजाफा हो सकता है। CDA के बारे में कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA एम्प्लॉयज़ यूनियन पाशा ग्रुप 38 साल की एक तारीख रखती है और हमने इसमें बड़े बड़े कारनामे किए हैं, उसकी भी तफसील मैं आपको बताऊंगा। ये एक नहायत ही मुनाफा बख्श एक इदारा था, और अगर मैं आपको हिस्ट्री में ले जाऊं तो ज़्यादा दूर नहीं, 2006 तक हमारा CBA रहा इसके अंदर, और ये वो इदारा है जिसने जब ये मोटरवे नवाज शरीफ साहब के दौर में बन रही थी तो 10 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट बतौर कर्जा इस इदारे ने हुकूमत पाकिस्तान को दिया था। ये इतना उस वक़्त जो उनसा है वो फाइनेंशियली स्टेबल इदारा था। तो 14 साल में ऐसा क्या हो गया कि अब ये इदारा जो है वो अपनी तनख्वाहें भी पूरी नहीं कर पा रहा मुलाजमीन की? असल में क्योंकि इस इदारे में एक बोर्ड है, उस बोर्ड में थ्रू DMG जो उनसे हैं वो अफसरान आते हैं, और ये कभी लाहौर में बेस्ड होते हैं, कभी जो उनसा है वो KPK में बेस्ड होते हैं। CDA के इदारे की जो तबाही का जो सबसे मेन पर्पज़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको ये बता दूं नाअहली है और लैक ऑफ फाइनेंसिंग है। इसमें जो इस इदारे को जो फाइनेंशियली गवर्नमेंट की तरफ से जो इसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता था उसमें कमी आई, करप्शन की नज़र हुआ पैसा, और ऐसे अवामिल इसमें पैदा हो गए जिसमें सर फहरिस्त इनकॉम्पिटेंट अफसरान। आप एनवायरनमेंट डायरेक्टरेट है या आप एक ये चिड़ियाघर की मिसाल ले लें। अब चिड़ियाघर के अंदर हमारे कुछ ऐसे अफसरान आए जिनको जानवरों की फीड्स का नहीं पता था, उनके स्ट्रक्चर का नहीं पता था, तो उसकी वजह से जो उनसा है वो इनकॉम्पिटेंसी आई, और वो फिर आपको पता है एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, वो फिर ऊपर से लेके नीचे तक जाती है, और फिर उसको काउंटर करने के लिए या उसको ठीक करने के लिए इदारों में यूनियंस बनाई जाती हैं, जिसको आपका जिस तरह हम CDA एम्प्लॉयज़ यूनियन पाशा ग्रुप है, हमारा काम है चेक एंड बैलेंस रखना। अगर इंतज़ामिया काम नहीं कर रही है तो उसके मद्दे मुकाबिल CBA कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट बनाया जाता है जो ब्रिजिंग का काम करता है और इस इंतज़ामिया को बावर करवाता है कि हमारे मुलाजमीन के ये मामलात हैं, ये तकलीफ़ें हैं, ये हकूक़ हैं, इसके ऊपर जो है वो आप जो उनसे है वो ऐसी डिमांड्स को मंजूर करें जिससे इदारा भी बेहतर हो, परफॉर्मेंस भी बेहतर हो। तो उसमें कुछ ऐसी यूनियंस ये पिछले 12-14 सालों में जिसमें सर फहरिस्त
11 سالہ دور اقتدار گزارا. سی ڈی اے مزدور یونین اس کے جنرل سیکرٹری ہیں ریٹائرڈ چودھری یاسین صاحب, اور اب آج کل ایک اور یونین سر فہرست ہے جو جیتی ہے, ان کا نام ہے سی ڈی اے لیبر یونین, یہ امان اللہ خان صاحب کا گروپ ہے. اب کیونکہ یونینز جب چارٹر آف ڈیمانڈ نہ دیں, ملازمین کے حقوق کے حوالے سے بات نہ کریں, کرپشن کا راستہ نہ روکیں, اور اس قسم کے جو ان سے ہے وہ وسائل پیدا نہ کریں جس سے محکمے کی پرفارمنس بہتر ہو سکے, تو یہ ایک بہت بڑا عنصر ہے سی ڈی اے کی جو اس وقت تباہی و بربادی آئی ہے اس کے اندر. کیونکہ جب نمائندے, افسر, تمام وہ لوگ مل کے ادارے کو لوٹنا شروع کرتے ہیں, جیسے کہ مقبول حسین شاہ صاحب ایک مثال دیتے ہوتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ یہ جو یونین کے لوگ ہوتے ہیں یہ چوکیدار ہوتے ہیں, اگر چوکیدار جو ہے وہ چوروں سے مل جائے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ادارے تباہ ہوتے ہیں, پھر ادارے بنتے نہیں ہیں. یہ سب سے بڑا ایک ریزن ہے. اچھا سر, یونین کا کام جو ہوتا ہے وہ ادارے کو جوڑنا ہوتا ہے, اس کو بلڈ اپ کرنا ہوتا ہے. یونین کیا کردار ادا کر رہی ہے, آپ کی یونین نے کیا کردار ادا کیا ہے سی ڈی اے کے لیے؟ سی ڈی اے امپلائیز یونین پاشا گروپ کی 38 سالہ تاریخ ہے. اچھا. اور ہمارے کریڈٹ کے اوپر ہمیں میرے مرحوم والد صاحب فرد کمال پاشا صاحب وہ جنرل سیکرٹری تھے, اور ان کے دور اقتدار کے اندر ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ محکمہ, میں نے جیسے کہا کہ اس نے 10 ارب روپے کی انویسٹمنٹ کی. اچھا. یہ وہ ادارہ تھا جو اس وقت اسلام آباد جیسا شہر, آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کو دنیا کی ٹاپ 10 سٹیز میں کہا جاتا ہے. بالکل ایسے. یہ ادارہ بنانے والا یہ محکمہ ہے, اس کا مزدور ہے. یہی بات کیوں ایسا کیا ہے؟ اور آپ نے اب یونین کی بات کی تو پاشا گروپ کے پلیٹ فارم سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں یہ ادارہ ڈیلی ویجز تھا, یہ ریگولر ادارہ نہیں تھا. اس وقت مرحوم فرد کمال پاشا صاحب نے جو ان سے ہے وہ ضیاء الحق صاحب سے جب 16 MPO لگتا تھا, کوڑوں کی سزا دی جاتی تھی, یونینز پہ پابندی تھی, حکومتی جو ان سے ہیں وہ تمام تر پارٹیز جو ان سے ہیں وہ بین تھی, اس دور کے اندر فرد کمال پاشا صاحب نے ضیاء الحق صاحب کے ساتھ اپنے یونین آفس میں بیٹھ کے, جس کا باقاعدہ ایویڈینشیل ریکارڈ بھی موجود ہے, آن دا ریکارڈ ہے, وہاں پہ یہ ڈیمانڈ ان کے سامنے رکھی تھی کہ یہ ہمارا ادارہ جو ہے یہ ڈیلی ویجز ہے, یہاں پہ ملازم صبح آتا ہے اور شام کو فارغ کر دیا جاتا ہے, اس کو کوئی سیکیورٹی نہیں ہے, وہ غریب آدمی ہے, وہ سپروائزر کے مرہون منت ہوتا ہے یا انچارج کے مرہون منت, تو لہٰذا آپ کوئی ایسا فیصلہ کریں, ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس ادارے کو ریگولر کیا جائے. تو پاشا گروپ نے اس ادارے کو پینشنیبل کروایا تھا. اس کے بعد سی ڈی اے اسپتال جیسی فیسلٹی سی ڈی اے ملازمین کے لیے پاشا گروپ کے چارٹر آف ڈیمانڈ سے منظور ہوئی. یہ جو قبرستان ہے آپ کے, اس میں مسیح برادری کے لیے سیپریٹ قبرستان بنوایا گیا. اس کے بعد آپ آگے آتے جائیں تو بہت سارے اور ایسے معاملات ہیں جس میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 4,500 جو ملازمین ہم نے بھرتی کروائے ہیں اس ادارے کے اندر, یہ پاشا گروپ کے پلیٹ فارم سے ہوئے تھے. اور 2700 بندہ, کیونکہ جو مالیوں میں آتے ہیں, جو مسٹرول میں آتے ہیں, ان کو ایک ٹائم گزارنے کے بعد ان کو ریگولر کیا جاتا ہے. 2700 بندے کو ہم نے ایک دن میں ریگولر کروایا تھا. عید الاؤنس جیسی فیسلٹی سی ڈی اے کے ملازم کو پاشا گروپ کے پلیٹ فارم سے ملی تھی. چھوٹی عید بھی ملتی ہے, بڑی عید بھی ملتی ہے. اور سب سے بڑھ کے سی ڈی اے کے اندر حج پالیسی ہمارے اس دور میں جو کہ اب چل رہی ہے, جس کی کنٹینیویشن ہے, اس کے نمبرز بڑھتے جا رہے ہیں, لیکن اس دور میں پاشا صاحب نے, مرحوم نے 5 حاجیوں کی منظوری کروائی تھی جو سی ڈی اے کے خرچے کے اوپر جو ہے ایک غریب لوگ تھرو قراندازی, تھرو فیئر بیلٹنگ جو ان سے ہے وہ حج پہ جاتے ہیں. تو یہ اس قسم کے کارنامے اور اس طرح کی بے بہا, آپ کو میں یہ بتاؤں کہ پاشا گروپ ہم بلیو کرتے ہیں انہونی کام کے اوپر جس سے اجتماعی فائدہ ہو, انفرادی فائدے پہ ہم یقین نہیں رکھتے ہیں. سی ڈی اے کا ملازم سی ڈی اے اسپتال جاتا ہے, ساتھ میں میڈیکل الاؤنس بھی اس کو ملتا ہے. جب وہ ٹرانسپورٹ استعمال کرتا ہے تو اس کو کنوینس الاؤنس بھی ملتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پاشا گروپ کے پلیٹ فارم سے میں, اور یہ اس دور میں جو یہ ہمارے ملازمین تھے یہ کھلے چھت کے نیچے ان کی حاضریاں لگا کرتی تھی. تو یہ بھی پاشا گروپ کا ترا امتیاز ہے کہ یہ ان سائڈ آفیسز اور انکوائریز ہم نے بنائی تاکہ ایک عزت آبرو کے ساتھ سی ڈی اے کا ملازم بیٹھے, ڈیل کرے, اپنی حاضری لگائے, ورنہ نالوں اور ندیوں میں بیٹھ کے ہمارے ملازمین کی حاضریاں لگا کرتی تھی. تو یہ اس قسم کے بے بہا کارنامے ہیں
ہمارے سی ڈی اے کے اندر 3 ایگریمنٹس ہیں انتظامیہ کے ساتھ. یہ جو ہم کلیم کر رہے ہیں اس کے باقاعدہ تھرو چارٹر آف ڈیمانڈ ورک کونسل کے دفتر بن کے انتظامیہ کے ساتھ پاشا گروپ کے 3 ایگریمنٹس ہیں جس کے تحت ملازمین کو یہ مراد مل رہا ہے. اچھا شاہ جی، یہ جس طرح بتا رہے ہیں ماشاءاللہ اتنے کام آپ نے کیے ہیں، تو کیا وجہ بنی کہ آپ کی جو جماعت ہے وہ برسر اقتدار کیوں نہیں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سر. اصل میں جو ہمارے قائد تھے فرد کمال پاشا صاحب، وہ اجتماعی کاموں پہ ایمان رکھتے تھے. صحیح. اور ان کو روکنے کے لیے بڑی بڑی طاقتیں انوالو تھیں. فرد کمال پاشا صاحب کو کمزور کرنے کے لیے یہ جو چودھری یاسین صاحب ہیں، یہ ہمارے ڈپٹی جنرل سیکرٹری تھے. اچھا. باقاعدہ پلاننگ سے ان کو جناب وہاں سے نکال کر اس پاشا گروپ کو کمزور کرنے کے لیے ہمارے گروپ کو توڑ کے نئے جو یونین بنائی جاتی تھی اسلام آباد میں. ویسے ہی جناب ہمارے ابھی جو سی بی اے کے جنرل سیکرٹری ہیں امان اللہ صاحب، ان کی جو ٹیم تھی یہ خود جو ہیں یہ پاشا گروپ کے چیف آرگنائزر تھے. اور پاشا گروپ کو ہی کیونکہ وہ اجتماعی کاموں پہ اپنا ایمان رکھتے تھے، یہ بے بہا کام تھے. جو انتظامیہ تھی وہ چاہتی تھی کہ یار یہ کچھ لین دین کی بات کر لیں. جیسے پاشا صاحب نے آپ کے سامنے عزت صاحب نے بتایا کہ یہ جو پینشن کا معاملہ آیا تو جنرل ضیاء صاحب سے جب پاشا صاحب کی میٹنگ ہوئی تو وہاں پہ پاشا صاحب نے جب یہ ڈیمانڈ کی تو جنرل صاحب نے یہ کہا کہ میں یونینزم کو پسند نہیں کرتا، لیکن یار آپ سے مل کے مجھے اتنی خوشی ہوئی، کم از کم لیبر لیڈر ہو تو اتنا پڑھا لکھا ہو جیسے آپ لوگ ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، تو آپ یار مجھ سے کوئی مانگ لو. تو جنرل صاحب کے ذہن میں یہ تھا شاید یہ اپنی ذات کے لیے کچھ مانگے گا. نوجوان تھا اس وقت فرد کمال پاشا، 29-30 سال کی ان کی عمر تھی. تو انہوں نے یہ ڈیمانڈ رکھی کہ جناب اگر آپ مہربانی کر سکتے ہیں تو میری ذات کو چھوڑیں، یہ ہمارے جو ملازمین ہیں در در کے دھکے کھا رہے ہیں، تو ان کو جناب یہ پینشن ایبل کا معاملہ ہو جائے تو یہ سکور ہو جائیں گے اور ان کا معاملہ بہتر ہو جائے گا. یعنی آپ کا مقصد ہے کہ اندر ہی سے کوئی اس طرح کی پھوٹ ڈالی گئی، آپ کو الگ الگ کیا گیا ایک سازش کے تحت. جی سازش کے تحت. اور اس سازش کے تحت جو ہے نا جی جو ہماری تنظیم تھی اس کو انہوں نے کمزور کرنے کی کوشش کی. اس کے باوجود بھی اللہ کا بڑا کرم ہے سر کہ آج سی ڈی اے کے اندر جو ہمارے سی ڈی اے ملازمین ہیں ان کو جو کچھ مل رہا ہے اللہ کے بعد یہ پاشا گروپ کی وجہ سے مل رہا ہے. جی یہ جتنے معاملات ہیں انہوں نے پلاٹوں کی بات کی، مسیح بھائیوں کے لیے بھی جیسے 5 ہم نے یہ حاجیوں کا کرایا، ویسے ہی جناب انہوں نے مسیح بھائیوں کے لیے وہ کون سٹی کے لیے انہوں نے کہا برابر کے سطح پہ نا جیسے ہمارے حاجی بھی جائیں تو ویسے جناب یہ ہمارے مسیح بھائی بھی جائیں. تو اس طریقے سے فرد کمال پاشا چونکہ بے بہاؤں کے کارنامے ہمارے 3 ایگریمنٹ ہیں. آج کل پرسوں وہ ہم سن رہے تھے چودھری یاسین صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے عید الاؤنس کرا دی، میں نے یہ کرا دیا. یہ ریکارڈ ہے اور ہمارا یہ چیلنج بھی ہے کہ یار کسی کے پاس سچ ہے تو کوئی ایک ایگریمنٹ لے آئے. ہم 3 ایگریمنٹ کی بات کرتے ہیں اور یہ جو معاملات ہوئے ہیں ویسے نہیں ہیں. یہ باقاعدہ فرد کمال پاشا نے اپنے دور اقتدار میں جب بھی وہ آئے تو انہوں نے ڈیمانڈ نوٹس دیا اور ورک کونسل سے اپروول لی، اس کے بعد بورڈ سے اپروول لے کے یہ سی ڈی اے کا لا بن گئے ہیں. وہ لیبر جو ریلیشن ہے سی ڈی اے کے اندر وہاں پہ موجود ہے. تو سر جی انشاءاللہ میں امید کرتے ہیں کہ آج جو ہمارے عزت کمال پاشا صاحب ہیں یہ بھی اپنے باپ کی طرح انشاءاللہ سی ڈی اے کے ورکر کی خدمت کریں گے. اچھا پاشا صاحب یہیں سے ہم پروگرام کا دوبارہ آغاز کریں گے. ابھی ہمارے پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، تو ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. کورونا وائرس سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے.
ویلکم بیک ناظرین. اچھا پاشا صاحب, آپ ہمیں آگاہ کریں گے کہ یہ MCI کا CDA کا یہ کیا معاملات ان کے چل رہے ہیں, آخر کیا وجہ ہے کہ یہ مزدور جو ہے وہ پس رہا ہے, ملازمین پریشان ہیں؟ جی, اس میں بالکل میں کچھ ڈاکومنٹس بھی ساتھ لے کے آیا ہوں جو کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے منٹس ہیں. CDA بیسیکلی کیونکہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی ہے اور ساتھ میں اس کے پاس جو سیوک اور میونسپل اتھارٹیز ہیں وہ بھی ڈیوٹی جو ان سے ہے وہ CDA دے رہا ہے, جس میں سینیٹیشن آ جاتی ہے, واٹر سپلائی آ جاتی ہے, انوائرمنٹ آ جاتی ہے اور باقی چیزیں آ جاتی ہیں, MPO ڈائریکٹریٹ آ جاتی ہے, روڈز وغیرہ اس کی کارپیٹنگ. اب اس میں یہ ہوا کہ جس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا جی کہ آپ بلدیات کروائیں, پورے پاکستان میں کہا انہوں نے بلدیات کرائیں, تو اس وقت ایک کمیٹی بنائی گئی جس کے اندر محمد علی خان سیف صاحب جو بیرسٹر تھے وہ کنوینئر تھے, اور محمد جاوید عباسی ممبر تھے, اور سینیٹر مختار احمد دھامرا صاحب جو تھے. یہ ایک ممبر کمیٹی بنائی گئی CDA کے اسپیسیفک حوالے سے. کیونکہ اس وقت بھی گورنمنٹ یہ سوچ رہی تھی کہ کیونکہ سٹی میں ایک اچھا ادارہ ہے, CDA ہے جو اتنا خوبصورت شہر بنا چکا ہے, اس کا ملازم پرفارم کر رہا ہے, ادارہ منافع میں ہے, سب کچھ جا رہا ہے, تو اس کو جو ان سے ہے وہ آیا ان میں جو یونینز ریپس ہیں ان کو بلایا جائے. تو انہوں نے پھر ایک چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی بنائی جس کے اندر انہوں نے بلایا تمام تر جو ریپس ہیں. تو اس وقت جو دور اقتدار تھے CDA کے اندر, CDA مزدور یونین کے جو ریٹائرڈ چودھری یاسین صاحب ہیں وہ تھے اقتدار میں. تو جس وقت ان کو بلایا گیا تو بجائے اس کے کہ یہ کنسلٹیشن کی جاتی کہ کیونکہ ہم بھی ہیں, پاشا گروپ بھی تھا, لیبر یونین بھی تھی, ہمیں نہیں اس میں بلایا گیا, نہ ہی ہمیں اس پہ آن بورڈ لیا گیا. چودھری یاسین صاحب جو ان سے ہے وہ انہوں نے بطور CDA ریپرزنٹیٹیو اور ساتھ میں انہوں نے جو ان سے ہے وہ پاکستان ورکر فیڈریشن اور PFUJ کو ساتھ ملا کے تو وہ اس کمیٹی کے سامنے پیش ہو گئے. اب اس کے اندر جاوید عباسی صاحب اور مختار دھامرا صاحب نے اس میں بیٹھے. اس میں انہوں نے یہ کہا, پوچھا ان سے کہ آپ ایسی سفارشات ہمیں دیں کہ جس سے ہم یہ دیکھیں کہ آپ کے CDA ملازمین کو کل کوئی مشکلات تو نہیں آئیں گی, آیا وہ بے روزگار تو نہیں ہوگا, آیا رولز آف بزنس طے کرنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں آئے گا اگر MCI کا ادارہ آ جاتا ہے. آپ بتا رہے ہیں PFUJ, اس کے کون سے ارکان تھے؟ اس میں ارکان تو نہیں, اس میں انہوں نے جو ان سے ہے وہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور PWF جو ان سے پاکستان ورکر فیڈریشن, اس میں انہوں نے جو ان سے ہے وہ نیمز مینشن نہیں کیے تھے, لیکن اس میں CDA مزدور یونین کا نام باقاعدہ انہوں نے جو ان سے, کیونکہ یہ ہمارے CDA سے ریلیٹڈ تھے, اس میں ان کا بھی آن بہاف آف CDA مزدور یونین جنرل سیکرٹری صاحب جو ان سے ہے وہ یہ پیش ہوئے تھے. یہ جب وہاں پیش ہوئے تو انہوں نے ان کے سامنے یہ بل رکھا گیا جی کہ ہم اسلام آباد میں بلدیات کرانا چاہتے ہیں, آپ اس کے اوپر چودھری صاحب CDA کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ تو میں آپ کو 2 لائنیں اگر آپ اجازت دیں تو پڑھ کے بتا دوں, کیونکہ یہ ملازم کی جو تکلیف ہے جو آج اسلام آباد کچرا کنڈی بنا ہوا ہے, جو تباہی و بربادی ہے, اس کی ذمہ داری میں اس لیے کہتا ہوں کہ چودھری یاسین صاحب کے اوپر ہے کہ اس وقت کیونکہ تعلیم کا بھی فقدان تھا, تھوڑی سی نالج بھی نہیں تھی, کوئی لیگل ایکسپرٹ بھی ساتھ نہیں تھا, اور پلس اقتدار کی ہوس تھی اور آگے جانے کی سوچ تھی. تو انہوں نے یہ کہا کہ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ the representative of CDA مزدور union were invited for hearing and they were agreed to the establishment of an elected local government system in Islamabad as proposed in the bill with slight amendment. یہ کیا کہا یاسین صاحب نے؟ انہوں نے کہا جی کہ جو بل پیش کیا گیا ہے میں اس کو منو تسلیم کرتا ہوں, اس میں ایک امینڈمنٹ کر دی جائے. اب وہ امینڈمنٹ کیا ہے؟ وہ امینڈمنٹ انہوں نے جو ان سا ہے وہ کلوز F اگلے پیج پہ انہوں نے اپنے یونین کے لیٹر ہیڈ کے اوپر, اگر یہ کیمرہ آپ کا دیکھ سکے, انہوں نے جو ان سا ہے یونین کے لیٹر ہیڈ کے اوپر کلوز F میں جنرل سیکرٹری آف دا CBA. اب میں کلوز F آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. کلوز F میں ہے جی کہ دا ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ اینڈ فائنانس اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری, دا ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ اینڈ فائنانس شیل بی دا سیکرٹری آف دا کمیشن. انہوں نے یہ کہا کہ اس پورے بل کے اندر جو سیکرٹری آف دا کمیشن ہوگا, جو مالی معاملات کو دیکھے گا, جو ڈیولپمنٹ میں جو ان سے ہے وہ انوالو ہوگا, انہوں نے کہا جی کہ وہ سیٹ آپ جنرل سیکرٹری جو CBA اس کو دے دیں.
اس وقت یہ خود سی بی اے تھے. اچھا. تو بلدیات میں انہوں نے اپنے آپ کا اپنی سیٹ لینے کے لیے انہوں نے سی ڈی اے ملازمین کا سودا کر دیا, اور اس سودا کرنے میں یہ ہوا کہ سی ڈی اے ملازم سے کوئی کنسنٹ فارم نہیں لیا گیا, ہمیں آن بورڈ نہیں کیا گیا, اور انہوں نے یہ ایگریمنٹ سائن کر دیا. اب یہ ہے ہی غیر قانونی. بطور سی بی اے ان کے پاس سی بی اے کا مینڈیٹ ہو سکتا ہے, لیکن ووٹ تو 6,500 تھا نا. تو جو باقی 6,500 تھا, جو کچھ ہمارے پاس تھا, جو دوسری یونینز کے پاس تھا, ان کو تو آن بورڈ لیا نہیں گیا. تو لہٰذا یہ ایک غیر قانونی قسم کی ریپرزنٹیشن یاسین صاحب نے بلدیات کا حصہ بننے کے لیے. اس کے خلاف آپ کورٹ میں نہیں گئے؟ اس کے خلاف سر ہم لوگ جو ان سے ہے وہ ہم نے اس کو چیلنج کیا تھا. اچھا. لیکن کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا بل کا حصہ بن چکا تھا, اور ہمارے پاس اس وقت مینڈیٹ بھی نہیں تھا. ہم لوگ کیونکہ تیسری یونین تھے, ہمارا جو نمبر تھا وہ تیسرا تھا, اور ہم لوگوں نے اس کو جو ان سے ہے وہ ظاہری بات ہے ملازمین میں لے کے گئے, اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا, اور اس کے بعد ایک ہائی کورٹ کی ایک ڈائریکشن آ گئی. ڈائریکشن یہ آ گئی کہ سی ڈی اے کے ملازم کو اس کی مرضی اور منشا کے بغیر بلدیات یا ایم سی آئی میں ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ایک جو ان سے ہے وہ سی ڈی اے کے ملازم کو ریلیف کورٹ سے ملا, کیونکہ اس پہ پھر احتجاجی جلسے شروع ہو گئے. ہم نے چیئرمین آفس پاشا گروپ میں احتجاج کیا, ہم نے ڈی ایم میں احتجاج کیا, ہم پریس کلب بھی گئے, ہر پوائنٹ کے اوپر ہم نے اس پہ احتجاج کیا. لیکن یہ پورا بل سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو انہوں نے مانگا جب ان کو نہیں ملا یاسین صاحب کو, تو جب ان کو یہ نہیں ملا تو پھر اس کے اوپر انہوں نے بھی احتجاج شروع کر دیے. صحیح. مزدور کے پاس یہ واپس آئے, اور انہوں نے یہ آ کے کہا جی کہ ہم جو ہے ہمیں بڑا دکھ ہے کہ ادارے میں اس طرح انہوں نے یہ معاملہ کر دی ہے, لہٰذا یہ بھی پھر پریس کلب, پھر انہوں نے احتجاج اور معاملات شروع کر دیے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ ڈاکومنٹس کو دے دیں, یہ ان کا لیٹر ہیڈ ہے, اس کو کسی پلیٹ فارم پہ یہ چیلنج کریں, کسی جگہ پہ جو ان سے یہ کہ یہ غلط ہے, یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے منٹس ہیں جناب, یہ سینٹ سیکریٹریٹ کی ویب سائٹ پہ آج بھی اویلیبل ہیں. اور یہ ظلم ہوا. اب بلدیات بن گیا, بلدیات کے رولز آف بزنس طے نہیں ہوئے. رولز آف بزنس نہ طے ہونے کی وجہ سے سی ڈی اے اور ایم سی آئی میں ایک جنگ شروع ہو گئی. اچھا. لوکل باڈیز تو کروا دیے گئے, اس میں یو سی چیئرمینز بھی آ گئے, میئر بھی آ گئے, ڈپٹی میئر بھی آ گئے, نون لیگ کے میئر آ گئے اس کے اندر. اب اس کے بعد قومی الیکشن ہوئے, اس میں پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی. اب نون لیگ کا میئر ہے, حکومت پی ٹی آئی کی ہے, اور وہ ایک کھینچا تانی کی ایک الگ جو نیشنل لیول کی پولیٹکس ہے اس کے اندر ایک الگ معاملہ شروع ہو گیا. اب اس کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ کیونکہ اس کے رولز آف بزنس طے نہیں ہوئے تھے, اس کا سٹرکچر باقاعدہ نہیں بنایا گیا تھا. اب ایچ آر ڈی ہمارے پاس ہے, ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ, فائنانسز سی ڈی اے کے پاس ہیں, اور وہاں سے میئر صاحب جو ان سے ہے وہ ادارے کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, جبکہ میئر صاحب کا نہ کوئی فائنانس ونگ ہے, بڑی مشکل سے کوئی لا ونگ انہوں نے اناؤنس کیا تھا, اس کی بھی کوئی شکل نظر نہیں آتی. تو ان کمپیٹنسیز کی وجہ سے ایک ادھورے بل کو پاس کر کے بلدیات کرا کے 2 اداروں میں کھینچا تانی کر کے تباہ کون ہو رہا ہے؟ اسلام آباد کا شہری. تباہ کون ہو رہا ہے؟ اسلام آباد کا شہری. کام کون نہیں کر پا رہا؟ سی ڈی اے کا ورکر. سی ڈی اے کا ورکر صبح اس کو نوٹس ہوتا ہے, میئر کہتا ہے تم نے کھڑے ہونا ہے, شام کو چیئرمین سی ڈی اے کہتا ہے تم نے بیٹھنا ہے. اب وہ کھڑا ہو تو چیئرمین سسپینڈ کرتا ہے, اگر وہ بیٹھے تو میئر سسپینڈ کرتا ہے. سی ڈی اے کا ملازم کہاں جائے؟ فنڈز کی کھینچا تانی کے اندر مینٹیننس ڈائریکٹریٹ ہماری جو سی ہے وہ پینٹ اور اس قسم کی جو مینٹیننس کرتی ہے بلڈنگز کی اور گھروں کی, اب ان کو فنڈز نہیں ملتے ہیں. جب بل بن کے آتے ہیں تو میئر بل اپنے پاس روک لیتا ہے, چیئرمین سی ڈی اے اپنے پاس روک لیتا ہے. تو ادارے کی جو پرفارمنس ہے وہ نیچے چلی گئی ہے. اور اس کے اندر کیونکہ میں پھر یہ پروٹیسٹ بھی کرتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے اس وقت اگر اس پہ دھیان دیا ہوتا اور تمام ریپس کو بلایا ہوتا اور تمام چیزوں کو آن بورڈ کیا ہوتا تو آج اسلام آباد کچرا کنڈی نہ بنا ہوتا. سینیٹیشن کی پرائیویٹائزیشن کو آپ دیکھ لیں, اب انوائرمنٹ کو پرائیویٹائز کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ان وجوہات کی وجہ سے سی ڈی اے کا ورکر پرفارم نہیں کر پا رہا, اور اسلام آباد جو ہے وہ تباہ حالی. سیکٹر ڈیولپمنٹس میں آپ دیکھیں وہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہے. سی ڈی اے ملازمین کی تنخواہوں دینے کے لیے پلاٹس بیچ کے آپ جو ان سے ہے وہ پیسے دے رہے ہیں, ان کی تنخواہیں دے رہے ہیں. لہٰذا ادارے کی جو پرفارمنس تھی, جو آپ نے سوال کیا کہ وہ
جو 2006 سے پہلے اتنی اچھی تھی وہ صرف اس ایک نامکمل بل چودھری یاسین صاحب کا بیچ میں ملنا اور اس ادارے کو تباہ کرنا، اس کے اگینسٹ ایک اور نظام کھڑا کرنا جس کے رولز آف بزنس ہی نہیں ہیں، آج پورا اسلام آباد تباہی کا شکار ہے۔ بہت شکریہ جناب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے اپنا موقف دیا۔ ناظرین، مزید انفارمیشن بھی ہم لیں گے، اس پہ ہم 1-2 اور پروگرام کریں گے اور آپ کو بقایا تفصیلات سے بھی آگاہ کریں گے۔ آج کے پروگرام تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں اور ہمارے معزز مہمانوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔